बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को हमने नहीं पाया है, लेकिन अहले इल्म हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमें इन नक्शों और मुजस्समात वग़ैरह के ज़रिए ऐसी क़ुर्बत पैदा की है कि इनके ज़रिए हम सीरत को समझने में बड़ी आसानी मिलती है। इसके लिए ये जो मारज़ यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्ज़िबिशन यहाँ शबतुल जालियात ज़ुल्फ़ी में रजब के इस मुबारक महीने में जो रखा गया है, तो यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ़ रूम बने हुए हैं। ये पहला रूम है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हालात की ख़बर दी जा रही है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह, इसके अतराफ़ में और उसके ऊपर भी बहुत सारे बुत रखे हुए थे जिसकी मक्का वाले इबादत किया करते थे। और ये ज़मज़म का कुआं नज़र आ रहा है और उसके अतराफ़ में 6 बड़े दरवाज़े हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और यहाँ पर इस नक्शे के अंदर समझने की कुछ बातें ये हैं कि यहाँ पर 2 बड़े पहाड़ मशहूर हैं। एक जबल क़ुआइक़ान कहते हैं, इसी का ये सिलसिला चला आ रहा है जो आगे आकर मरवा पे ख़त्म होता है, और दूसरा जबल अबी क़ुबैस है, उसी का सिलसिला चला आ रहा है और जो आकर यहाँ सफ़ा पर ख़त्म होता है। इसमें एक और चीज़ समझने की ये है कि दारुन नदवा, ये उस ज़माने में मुशरिकीन कुरैश के लोग अपने अहम मशूरों के लिए यहाँ मिलकर बैठा करते थे। और ये दारुल अरक़म है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई दौर में जो लोग इस्लाम कबूल किया करते, तो मुशरिकीन की तरफ से सख्तियाँ थीं, तो अपने मुसलमान साथियों को यहाँ इसमें बैठकर इबादत किया करते और यहाँ रहकर तालीम दिया करते थे। और यहाँ पर दार अबी तालिब नज़र आ रहा है, यानी अबू तालिब का मकान है, और ये शैब अबी तालिब नज़र आ रहा है। यानी जब मुसलमानों के ऊपर बहुत सख्ती हुई और मुशरिकीन ने 3 साल तक के लिए घरों से इनको निकाल दिया, तो इसी घाटी में आकर वो लोग पनाह लिए। इस नक्शे के ज़रिए ये कुछ चीज़ें समझने में हमको मदद मिली है। और आज के मक्के को आप ना देखें जो काफ़ी कुशादगी में मस्जिद हराम के हुदूद बने हुए हैं, और ये सफ़ा मरवा भी तकरीबन नमाज के हिस्से में मस्जिद में शामिल हो चुका है। इसमें आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि अल हालतुद्दीनिया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में नबी बनकर आने से पहले वहाँ की दीनी हालत क्या थी, वहाँ की दीनी हालत क्या थी। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अमर बिन लुहई एक ऐसा शख्स था जिसने मक्के में बुतों को लेकर आया और वहाँ उनकी पूजा शुरू हुई, और उसके बाद दिन ब दिन और बुतों की इबादत बढ़ने लगी। वरना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबे अरसे तक वहाँ सारे के सारे लोग एक अल्लाह ही की इबादत किया करते थे। वहाँ की जहाँ तक समाजी ज़िंदगी के हालात हैं, तो इस सिलसिले में मुस्नद अहमद की जो हसन दर्जे की हदीस है, उसमें जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नज्जाशी के सामने जो खुतबा दिया था, उसमें बयान किया कि ए बादशाह, हम जाहिल कौम थे और बुतों की इबादत किया करते थे, मुर्दों को खाया करते थे और मुर्दार खाया करते थे, फहश काम बुरे काम किया करते, रिश्ते नातों को तोड़ते और पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते, हमें का ताकतवर आदमी कमज़ोरों को खा जाता। इस तरह वहाँ पर उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी में इतनी सारी ख़राबियाँ थीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तब्दीली के लिए ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और इधर मक्के की सियासी हालत बताई जा रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल और हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ आबाद करने के कुछ ही अरसे के बाद जुरहुम कबीला आकर यहाँ आबाद हुआ और वही उसके सरपरस्त बनकर रहने लगे। बाद में खुज़ा ने उनके ऊपर हमला किया और वो लोग उसके सरपरस्त बनकर रह गए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पहले के अरसे में उनके परदादाओं में से एक, जिनका नाम कुसई था, वो बड़े ज़हीन और चालाक थे, और उन्होंने वहाँ अपने औलाद के अंदर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम की, जैसे काबतुल्लाह की सरपरस्ती है, हाजियों की खिदमत करना है, और जैसे दारुन नदवा जो देखा आपने, तो उसकी ज़िम्मेदारी और उसके एक सरपरस्त, इस तरह से मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में इन चीज़ों को तक़सीम किया गया। जहाँ तक वहाँ की इक़्तिसादी हालत और उनकी मईशत थी, तो आम तौर पर सूरह कुरैश के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिइलाफ़ि कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ़, मौसम सरमा और मौसम गर्मा में 2 सफ़र वो लोग किया करते थे। एक सफ़र यमन की तरफ और एक सफ़र शाम की तरफ, जिसमें वो लोग
تجارت کیا کرتے تھے تو وہی ان کا سب سے اہم ذریعہ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جہاں سود خوری عام تھی۔ ابھی ہم یہاں دوسرے روم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کے واقعات اس روم میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ جو پہلا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے کے یہ حالات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ حبشہ جہاں پر عیسائیوں کی آبادی تھی اور انہوں نے یمن کے حصے کو قبضے میں لیا ہوا تھا، تو یہاں پر ان کا ایک گورنر ابرہہ نام کا تھا۔ اس نے وہاں پر یمن صنعاء میں بہت بڑا گرجا گھر بنایا اور تمام عرب کے لوگ جو مکہ جا کر اس کا حج کرتے ہیں، اس نے خواہش کی کہ سب لوگ ادھر آئیں، لیکن دیکھا کہ لوگوں کا رخ ادھر نہیں ہو رہا ہے، اور اسی درمیان کسی عرب نے جا کر اس گرجا گھر کے اندر گندگی کر دی، تو اس نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اس کعبۃ اللہ کو، جو اللہ کا ایک واحد گھر ہے اور خدا کا دنیا میں پہلا گھر ہے، گرانے کے ارادے سے گیا۔ اب وہ جا کر مکہ کے قریب، مکہ سے پہلے منا اور مزدلفہ کے بیچ میں وادی محصر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر پہنچا اور اپنے پورے لشکر کی تیاری میں لگا ہوا تھا، اور اس کا اونٹ، اس کا جو ہاتھی تھا جس پر وہ خود سوار تھا، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جاتا، باقی تین طرف جب بھی اٹھاتے تو بھاگ کھڑا ہوتا۔ اسی درمیان میں وہ اپنے فوج کی ترتیب میں لگے ہوئے تھے اور ہاتھی کو کعبہ کی رخ پر لے جانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے پرندوں کو بھیجا۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکر اور ان کے دونوں پنجوں میں دو کنکر وہ برسانے لگے، اور فوج کا ایک ایک آدمی جس پر بھی وہ کنکر گرتا وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورۃ الفیل کے اندر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے دادا عبدالمطلب کے والد ہاشم، عادت تھی کہ اپنے بچوں کو دور دراز دیہات کے مقام پر، جہاں کی آب و ہوا بہت صاف و شفاف ہے اور وہاں کی زبان بھی بہت خوب ہے، تو وہاں بھیجا کرتے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکے میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، وہاں سے حوازن کے علاقے میں بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھیں۔ لگ بھگ 3.5 سال سے 4 سال کے عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعت کے ایام وہاں پر گزارتے رہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی تھی تو آپ کے دادا کا انتقال ہوا، تو آپ کے چچا نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لیا۔ ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے چچا کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن گزار رہے تھے، جب جوانی کے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو سوچا کہ ابو طالب کو نان نفقے کی اور معاش کی جو تنگی ہے اس میں آپ کے لیے سہارا بن جائیں۔ تو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں کچھ مزدوری پر چراتے رہے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجارتی سفر شروع کیے۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ، جب کہ آپ کی عمر 25 سال کی تھی تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مال دیا تھا جس میں تجارت کرنے کے لیے کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اس راستے سے ہوتے ہوئے ارض شام بصرہ تک بھی پہنچے اور وہاں تجارت کر کے بڑے خیر و برکت کے ساتھ واپس لوٹے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں ہم پہلے ہی روم میں کچھ سن چکے ہیں، لیکن یہاں پر بتانے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تو اس وقت کعبۃ اللہ کی دیواریں بہت بوسیدہ ہو چکی تھیں سیلاب وغیرہ کی وجہ سے، اور مکے والے چاہتے تھے کہ اس کو اثر نو تعمیر کریں۔ تو اس موقع پر انہوں نے باوجود اس کے کہ مشرکین تھے، بہت ساری برائیوں اور خرابیوں کے شکار ہو چکے تھے، انہوں نے یہ عہد کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے ہم اس کعبے کو گرا کے نئے سرے سے جو تعمیر کریں گے تو حلال کمائی اور پاک اچھی روزی سے ہی کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کوشش شروع کی، اور جب آخر میں کام بڑھتے بڑھتے انہوں نے دیکھا کہ حلال کمائی کم پڑ رہی ہے، تو انہوں نے اتنا حصہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد میں شامل تھا چھوڑ کر یہیں سے انہوں نے آگے سیدھے دیوار اٹھا دی، جو اب تقریباً مربع کی شکل میں بن گیا ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ، یہ اس کا اوپر میں غلاف ہے، اور اس کو شادروان کہتے ہیں جو اس کی بنیادیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر طواف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حجر اسود ہے، اور یہ میزاب ہے، یعنی پرنالہ بارش وغیرہ کا پانی ہو جو
जाने के लिए, और ये सोने का है, और इसी तरह से ये दरवाज़ा है काबतुल्लाह का सोने का है। हजर अस्वद से लेकर दरवाज़े के दरमियान की जो जगह है इसको मुल्तज़िम कहा जाता है, और बाद सहाबा इकराम से साबित है कि वो यहाँ पर दुआएँ किया करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर रोते हुए। और इस हिस्से को जो कि काबतुल्लाह का ही हिस्सा है और उसे छोड़ा गया हतीम कहा जाता है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात हैं। यहाँ हजर अस्वद के बारे में काबिल गौर बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 35 साल की उम्र में जब इसकी असर व तामीर हो रही थी तो कबीलों में बड़ा झगड़ा हो गया कि हजर अस्वद को उसकी जगह पर कौन नस्ब करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने एक इत्तेफाक़ी राय से फ़ैसल करने वाला तस्लीम कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और उसमें हजर अस्वद को रखा। सारे कबीले के सरदारों से कहा कि इसको पकड़कर करीब तक लाएं। जब यहाँ तक लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसके अंदर नस्ब किए। यहाँ जो ये नक्शा आप देख रहे हैं ये काबतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है, जिसमें 3 सुतूनें हैं और 3 सुतूनों पर ये काबा की छत खड़ी है, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्के के मौके पर इन सुतूनों के बीच में 2 रकात नमाज अदा किए हैं। यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि बहुत सारे लोग अपनी गलत फहमी की वजह से ये समझते हैं कि काबतुल्लाह के अंदर कुछ अंबिया इकराम की या कुछ बुज़ुर्गों की सालिहीन की कब्रें वग़ैरह हैं, तो बहरहाल ये बात बिल्कुल गलत है और बेअसल बेबुनियाद है। हमारे मुल्कों के कुछ हिंदू लोग ये समझते हैं कि ये हजर अस्वद उनके शिवलिंग है, या उनके बाज़ जो देवी देवताएं या कुछ उनके माबूदान बातिला वो भी उनकी कुछ कब्रें या उनके निशानात इस काबतुल्लाह में रहे हैं। तो ये बात भी कोई बुनियाद नहीं है, बस ऐसे ही लोगों के अपने ख्यालात हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र के करीब पहुँचने लगे तो मक्के के अंदर जो कुछ भी बुत परस्ती थी, लोगों में जो कुछ बुरी आदतें थीं, उनसे बड़ी तकलीफ़ आपको हुआ करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसे हिरा पहाड़ी कहा जाता है, उसमें यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर एक गार है, गार हिरा के नाम से जो मशहूर है, मारूफ़ है, और उसकी ये बड़ी शक्ल आप देख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठ कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये गार, ये पहाड़ जो तकरीबन मक्के से 6 से 7 किलोमीटर फासले पर की दूरी पर है, लेकिन बात यह है कि इस गार के दहाने पर खड़े होकर जब पीठ उसके पीछे करें तो सामने जब देखें तो ठीक वहाँ से काबा नज़र आता है। बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा होते और काबतुल्लाह की तरफ आपकी नज़र होती और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र कर रहे होते। इसी दरमियान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ताज से सरफराज फरमाया गया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ दावत के काम करने का, और दावत से के काम के आगाज़ यानी नबूवत के इब्तदाई मरहले से हिजरत तक के वाक़ियात इंशाअल्लाह तीसरे रूम में आप बिइज़्निल्लाह मुशाहदा फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत का आगाज़ किए और सबसे पहले मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, औरतों में हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने, और बच्चों में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिथा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बाज़ और रिवायतों से पता चलता है जैसे कि सही बुखारी में है, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपके साथ में 5 ग़ुलाम, 2 औरतें और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़रत हाफ़िज़ बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ग़ुलामों में हज़रत बिलाल, हज़रत ज़ैद, हज़रत आमिर, हज़रत अबू फ़ुकैहा, और एक एहतिमाल 5वें ग़ुलाम के बारे में ये है कि वो शक़रान थे, और 2 ख़वातीन उनके बारे में ये बात है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे ऐमन या सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद वो भी दावती मैदान में लग गए, और उनकी दावत पर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हुम ये लोग भी इस्लाम कबूल किए। जब एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की दावत बढ़ने लगी, ग़ुलाम, आज़ाद, दूसरे लोग, मालदार, गरीब, सभी इस्लाम कबूल करने लगे, तो अब मुशरिकीन के सरदारों के अंदर एक हलचल मच गई और उन्होंने मुसलमानों को सताना, परेशान करना, तकलीफ़ें देना और हर तरह की जो भी वो तकलीफ़ें दे सकते देना शुरू किए, जिसके बारे में आप अगली तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ इसके अंदर जो मंज़र आप देख रहे हैं इसका मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को जिन जिन अज़ियतों से और जिन जिन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें रही हैं। काफ़िर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का मजाक उड़ाते, मस्खरापन करते, हक़ीर जानते, झुटलाते, व धमकियाँ देते और हक़ बात का इनकार करते, झूठी शोहरतें और झूठी नामों से बदनाम करने की कोशिश करते, जिस्मानी तकलीफ़ें देते, घरों से निकाल देते, मुहासरा करते और समाजी बैकाट करते और आप मुसलमानों के ख़िलाफ़
خلاف میں مشورے کر کے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی باتیں ہوتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اور آپ کو بھگانے کی اور لوگوں کو آپ سے روکنے کی، اس طرح کی کئی ساری کوششیں ہوئیں حق کے مقابلے اور حق کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جتنی ساری مشرکین کی کوششیں رہیں ایک بھی کامیاب نہ ہو سکیں، ایک مسلمان بھی اسلام سے پیچھے نہ پھرا، اور آج کے زمانے میں یہ بات ہمارے لیے انتہائی قابل عبرت ہے۔ ہم اپنے آج کے زمانے میں دین پر عمل کرتے ہوئے جو پیچھے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ان صحابہ اکرام کی ابتدائی زندگیوں میں جو مشاکل تھے ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ظلم و اذیت کے پہاڑ جب بہت زیادہ ٹوٹنے لگے تو اللہ کی طرف سے یہ رخصت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے سرزمین حبشہ یہاں پر تشریف لائیں اور یہاں آرام کی کچھ زندگی گزاریں، اس لیے کہ یہاں کا بادشاہ عیسائی ہونے کے باوجود نجاشی ہے جو رحم دل ہے اور مسلمانوں کے حق میں انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا، اور واقعتاً ہوا بھی ایسے ہی۔ اور آپ نے پہلے روم میں ہی دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے کے حالات کو بیان کیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذکر کیا تو نجاشی بڑا خوش ہوا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ جب مسلمان یہاں ہجرت کر کے پہنچے تو بعد میں مشرکین نے اپنے بڑے چند سرداروں کو بھیجا اور نجاشی سے بات کرنے کے لیے، اور بہت سارے تحفے اور تحائف دے کر بھیجے کہ یہ مسلمان ہمارے قوم کے بھگوڑے ہیں، ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ لیکن جب نجاشی نے مسلمانوں کی پوری تقریر اور ان کی باتیں سنی تو ان مشرکین کے سرداروں کو شرمندگی کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور بالآخر ان لوگوں کو بڑے پسپا اور شرمندہ ہونا پڑا۔ نبی بننے کے بعد 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اطراف و اکناف میں گھر گھر میں پہنچ کر مختلف بازاروں میں مختلف جگہوں پر دعوت کا کام کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی بات پہنچانے لگے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے لگے، اور حج کے موقعوں پر اور مختلف اجتماعات وغیرہ میں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب آگے بھی ہم کو دوسرے علاقوں میں جانا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے پہاڑی راستے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے، اور راستے بھر میں جو بھی قبیلے ملتے رہے، لوگ ملتے رہے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور طائف میں تینوں بھائی وہاں پر الگ الگ جگہوں پر حکومت کیا کرتے تھے، ایک عبدیہ لیل، دوسرے مسعود اور تیسرے حبیب۔ تینوں سے ملاقات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن ان تینوں نے قبول نہ کیا۔ 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے، اطراف و اکناف کے قبیلے والوں کو دعوت دی، کسی نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی۔ الٹے ان ظالموں نے یہ حرکت کی کہ وہاں کے آوارہ بچوں کو حکم دیا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ہوتے وقت اس قدر پتھروں کے ساتھ مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکل کر آپ کے پیروں میں جمع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے۔ اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ، اور طائف کو اور بعض روایتوں کے مطابق مکہ والوں کو تباہ برباد کرنے کی اور پہاڑوں کے بیچ میں پیس دینے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طائف والوں سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد 8 سے 9 سال کے اندر میں وہ لوگ الحمدللہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیے، اور واپسی جو راستہ تھا وہ آج کل جو میقات کا راستہ ہے اس راستے کے قریب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ لوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جس غم کے ساتھ لوٹے ہیں، اس کے ہی کچھ عرصے کے بعد آپ کی بہت ہی چہیتی پیاری اور آپ کے ہر مشکل میں ساتھ دینے والے غم گسار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، جس سے آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو بچپن سے آپ کی حمایت کرتے آ رہے تھے، ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے، نہ لاتے ہوئے جو ان کی وفات ہوئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور بڑھ گیا۔ مورخین نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال لکھا ہے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تسلی اور یہ اطمینان کی خبر آئی کہ اللہ رب العالمین نے رات کے انتہائی تھوڑے سے حصے میں، اسی لیے اس کو معجزہ بھی کہا جاتا ہے، رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے جبریل امین کے ذریعے براق پر، اور وہاں سے 7 آسمانوں کی اور پھر وہاں سے جنت و جہنم کی سیر کر کے واپسی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا، جو بعد میں 5 وقت کی مقرر طے پائی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی یہاں پر قابل عبرت بات ہے کہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے سبق حاصل کرے کہ انتہائی مشکل سے مشکل ترین امر میں اللہ کی طرف رجوع ہو، اور اللہ رب العالمین نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے یعنی 5 وقت کی نماز، اس کے ذریعے
सुकून और इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करे। और इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर लोगों को इस वाक़े इसरा और मेराज की खबर दिए तो मोमिनीन जो थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन ही लब्बैक कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सच मान लिए, लेकिन काफिरों ने आपका झुटलाने और आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की। कहा जाता है कि इसी मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो दूर थे, अबू जहल ने जाकर उनको खबर दी तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच है। तो फिर इस तरह से उनका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। जैसे अभी आपने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन हज के मौक़ों पर और दूसरे इज्तिमा वग़ैरह के मौक़ों पर भी लोगों को इस्लाम की दावत देते रहते। नबूवत के 12वें साल जब हज का मौसम आया तो मदीने से 12 आदमी हज करने के लिए तशरीफ़ लाए और उनमें से औस के 2 और खज़रज कबीले के 10 आदमी थे। वो लोग पहले ही यहूदियों से सुन चुके थे कि एक रसूल आने वाले हैं और वो लोग कहा करते थे जब उनसे जंग हुआ करती थी कि एक नबी आने वाले हैं, उनके साथ हम होकर तुमसे लड़ेंगे और अल्लाह ताला उस मौके पर हमको फ़तह अता करेगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ख़ीमों में पहुँचकर इस्लाम की दावत दिए तो उन्होंने फ़ौरन ही लब्बैक कहा, इसलिए कि यहूदियों से इससे पहले ही वो सुन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि यहूदियों से पहले हम सबक़त कर जाएँ। जब ये लोग इस्लाम कबूल किए और वापस जाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके साथ भेजा। 1 साल तक वो मदीने में रहकर खूब दावत का काम करते रहे, यहाँ तक कि जब अगले साल यानी 13वें साल में हज के नबूत के 13वें साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से आए हुए 75 आदमी जिनमें 73 मर्द और 2 ख़वातीन थीं, उनके साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। उनमें से जो बड़े बड़े सरदार थे वो लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर आ जाए और वहाँ पर हम जिस तरह से हमारे अपने भाइयों की, अपने बेटों की हिफाजत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपकी हिफाजत करेंगे और आपके दावत में साथ देंगे। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिजरत का हुक्म होता है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मईयत में हिजरत के लिए रवाना होते हैं, जिसकी एक तफसीली रूदात और उसका जो नक्शा है वो हम अगले रूम में यानी चौथे रूम में इंशाअल्लाह मुशाहदा फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मईयत में मक्का से मदीने का जो हिजरत किए हैं उसके बारे में ये नक्शा आप देख रहे हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो लाल निशान देख रहे हैं ये उस रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है जो उस ज़माने में आम तौर पर मदीना के लिए जाने के लिए उमूमन लोग इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर ये अबवा जो जगह आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि यहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। एक रास्ता जो मदीने की तरफ से होते हुए जिन लोगों की कुछ रिश्तेदारियाँ मदीने वगैरह में थीं तो वो लोग मदीना जाकर वहाँ रुक कर फिर आगे शाम की तरफ निकलते थे। दूसरा रास्ता बदर की तरफ से होते हुए आगे निकलता और बदर भी उस ज़माने में आजकल के जंक्शनों की तरह से एक जंक्शन था। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से ठीक जाने के बजाय मुख्तलिफ़ जगहों पर इससे थोड़ा इख्तिलाफ़ करके उससे हटकर गए हैं। बिलखुसूस मक्का से शुमाली जानिब मदीना है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जुनूब की जानिब आते हैं और गार थौर में 3 दिन तक ठहरते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकल गए तो मुशरिकीन जो पहले ही से आपके घर का घेराव किए हुए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सही सालिम वहाँ से आपको निकाला था। अब जब खबर उनको मिली कि अल्लाह के रसूल तो पहले निकल चुके हैं और हमारे आंखों पर मिट्टी डाल कर गए हैं और हमको इसकी खबर भी नहीं है, तो बहरहाल बड़े अफसोस करने लगे और उसके बाद ऐलान कर दिया कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन दोनों में से किसी एक को भी या दोनों को भी मुर्दा या ज़िंदा लेकर आएगा तो उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। तो कई सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार थौर की तरफ निकले और गार थौर में वहाँ 3 दिन तक क़ियाम किया। उसके बाद वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया और बतन मुर के रास्ते से होते हुए असवान और वादी गौला से होते हुए यहाँ उम्म माबद का ख़ीमा है जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि वहाँ पर एक बकरी जो बिल्कुल कमज़ोर थी, रेवड़ में नहीं जा सकती थी, उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला और फिर ख़ुद भी पिया, अबू बकर को भी दिया और उम्मे माबद के घर में छोड़कर फिर आगे निकले। और यहाँ जाते हुए हादिसत सुराक़त बिन मालिक आप देख रहे हैं, इस जगह पर वो वाक़या पेश आया कि सुराक़ा बिन मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे इरादे से पीछे होता रहा, लेकिन करीब पहुँचते पहुँचते उसके घोड़े के पैर ज़मीन में धंस गए। 3 मरतबा ऐसा ही वाक़या पेश आया, तब उसको यकीन हो गया कि अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं कर सकता। तो उसने अमान तलब की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान उसको लिख कर दे दी और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे बारे में किसी को ख़बर ना करना। फिर वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई कि ए सुराक़ा, अगर तुम ज़िंदा रहो तो किसरा के कंगन कल के दिन तुम्हारे हाथों में होंगे। और यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद यहाँ पर जिस मजबूरी और जिस परेशानी के आलम में जा रहे हैं अपना वतन भी छोड़कर, लेकिन अल्लाह की मदद पर किस कदर यकीन कामिल है और इस्लाम
اسلام کی ترقی کے بارے میں کس طرح کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یہ راستہ سب طے کرتے ہوئے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جہاں پر ہے وہاں جا کر قیام کیے اور وہاں مسجد قباء کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، اور مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو اب آئیے ہم آگے 5ویں روم میں جا رہے ہیں، جہاں مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے پہلے مدینہ کے کیا حالات تھے دیکھیں گے، اس کے بعد مسجد نبوی کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یثرب اس مدینہ کو کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا۔ تو وہاں کے یہ مختصر حالات بتائے جا رہے ہیں، اور وہاں کا یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مشرقی حصہ ہے، اور ادھر میں یہ ساری زمین پتھریلی ہے اور بڑے ہی خطرناک کالے قسم کے پتھر ہیں، اور اسی طرح سے یہ مغربی علاقہ ہے، ادھر میں بھی سارے پتھریلی علاقے ہیں، حتیٰ کہ ادھر جو جنوب کا علاقہ ہے تقریباً ادھر کی بھی یہی صورتحال ہے۔ البتہ یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں احد کا پہاڑ، اور احد کے جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان لوگوں کی قبریں یہاں پر ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مدینے میں اس قدر کالے کالے اور بہت ہی خوفناک یہ پتھر اور پتھریلی زمین ہونے کے باوجود اس میں نہریں بہت زیادہ ہیں، جیسے یہ وادی بطحان یہ بہت مشہور ہے، اور اس طرح سے وادی العقیق یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور وادی رانونہ، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی ساری نہریں ہیں، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ مدینے کی یہ سرزمین بڑی زرخیز، اور یہاں پر کھجور کے باغات وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی کی یہ 4 دیواری ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہل مسجد نبوی جس میں نماز ادا کی جاتی تھی اس جانب میں تھا، یعنی یہ مکمل مسجد نبوی ہی کا حصہ ہے، لیکن نماز اس جانب میں ادا کی جاتی تھی۔ کیوں؟ شروع میں مدینہ پہنچنے کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف جو شمال کی طرف پڑتا ہے ادھر قبلہ کرتے تھے، یہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ حصہ اصحاب صفہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا تھا۔ اصحاب صفہ اس کو یہاں پر وہ صحابہ اکرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مدینے میں کوئی جگہ نہیں ملی یا وہاں پر ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ملا، تو وہ لوگ آ کر یہاں رہا کرتے تھے، اور اس کے اس طرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے کچھ حجرے بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں بند کروا دیا، اور دروازہ ایک شمال کی طرف کھلوا دیا، اور اس کو مکمل کر کے یہاں پر نماز ادا کرنے لگے، اور اس میں وہ لوگ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا یہاں پر رہنے لگے۔ مسجد نبوی اور روضہ شریفہ اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک نقشہ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور آگے مسجد نبوی کا نقشہ بھی آپ وہاں پر دیکھیں گے تو اور حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو پیلی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بعد سے لے کر یہ مسجد نبوی کل اتنے مقدار میں ہے، لیکن اتنا حصہ یہاں پر ممبر ہے، اور اتنا حصہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے اور اس میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو یہ مسجد کا الگ حصہ ہے، اور اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کی وفات اسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کو دفن ہونا ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نشانی، یہ جو نشانی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر، اور اس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے قریب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کاندھوں کے پاس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ قبر ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ قبریں نہ مسجد میں ہیں نہ مسجد قبروں پر بنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان سب کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کی آبادی زیادہ ہو گئی تو مسجد کی توسیع کرنے کی ضرورت پڑی، تو ادھر انہوں نے کیا تھا، لیکن ولید بن عبد الملک کے زمانے میں انہوں نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات کے کچھ روموں کو بھی مسجد میں ملایا۔ اس موقع پر ولید بن عبد الملک کے حکم سے یہ ہوا کہ جس حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبریں ہیں اس کو اس شکل میں مثلث انداز میں بنایا گیا،
ادھر میں یہ سیدھی لمبی دیوار ہے، ادھر یہ دیوار ایسی ہے، اور ادھر میں یہ دیوار ایسی ہے، اور یہاں یہ مثلث انداز میں بنایا گیا۔ کل کے دن کوئی جاہل آدمی بھی قبر شریف کو قبلہ مان کر نماز نہ پڑھے۔ اور یہ آگے کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی آپ مدینہ میں اگر جائیں گے تو یہاں چبوترے کی شکل آپ کو نظر آئے گی، اور یہاں بھی صحابہ اکرام جنہیں صفہ کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ بیٹھا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا تقریباً اس طرح کا یہ نقشہ تھا۔ اس نقشے کے ذریعے سمجھانا یہ مقصود ہے، جیسے آپ اس سے پہلے بھی وہاں میپ میں خریطہ میں دیکھ چکے ہیں کہ نیچے سے یہ جو کالی نشانی دیکھ رہے ہیں، زمین کے اندر سے اونچائی تک لگ بھگ 2 فٹ کتنا پتھر سے بیسمنٹ کے طور پر اٹھائی گئی بنیادیں، اس کے بعد مٹی کے ذریعے یہ دیوار اٹھائی گئی۔ اور جیسے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جب قبلہ شمال کی طرف بیت المقدس تھا تو اس میں نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب 16-17 مہینے کے بعد قبلہ بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نماز ادا کرنا شروع کیا، اور اس کو اصحاب صفہ کے لیے رکھا کہ یہاں وہ لوگ آرام کیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبریں ہیں جو مسجد سے بالکل منفصل ہے، لیکن ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ان حجروں کو شامل کیا گیا تو یہاں اس کو مثلث کی شکل دے کر کوئی نماز پڑھنے والے جاہل آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو قبلہ نہ بنا سکے، یہ اہتمام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، یہ آپ نے وہاں دیکھا ہے، اور اس نقشوں کے ذریعے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ پہنچ جانے کے بعد بھی مشرکین خاموش نہ رہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے کچھ اپنے گھڑ سواروں کو بھیجتے، مدینہ تک وہ لوگ یعنی تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتے، مسلمانوں کو پریشان کرتے، مسلمانوں کی زمینوں کو قبضہ کرتے، مسلمانوں کی زمینوں میں جو کچھ فصلیں ہوتی ان کو تباہ کرتے، اور ان کے جو جانور وغیرہ ان کو بھی مارتے، یا جو لے جا سکتے تو لے جانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح کی شرارتیں جب انہوں نے شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے فوجی دستے تیار کیے تاکہ ان لوگوں کو جواب دے سکیں۔ اسی درمیان ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر ملک شام سے آ رہے ہیں اور بہت کچھ مال و دولت ان کے ساتھ میں ہے، تو انشاءاللہ آگے جو جنگ بدر کا نقشہ ہے وہاں پر بھی آپ کو ہم بتائیں گے، لیکن اس نقشے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے بدر کی طرف جو جا رہے تھے تو یہاں سے ذوالحلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور یہ ذوالحلیفہ کے میقات کی جو مسجد ہے اس کا یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجیش، السیالہ، سخیرات الیمام، بئر الروحہ، المنصرف، پھر یہاں سے ظفران، پھر السفیرہ، اس طرح سے ان راستوں سے ہوتے ہوئے بدر تک پہنچے ہیں۔ اور ہم اس سے پہلے ہی بتا چکے ہیں، جو نقشہ پیچھے گزرا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو کیسٹ کو پیچھے کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا راستہ ہم نے بتایا تو ابوا سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک مدینہ کی طرف اور دوسرا بدر سے ہوتے ہوئے شام کی طرف۔ تو یہ بدر سے ابو سفیان گزرنے والے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنے کے لیے بدر کے قریب تک پہنچے، اور بدر میں وہاں پر یہ پانی کے کنویں، اس کی فوٹویں یہ دکھائی جا رہی ہیں۔ تو ان کنوؤں پر مسلمانوں نے الحمدللہ پہلے ہی قبضہ کر لیا تاکہ مشرکین کو وہاں پر ہرانے میں آسانی ہو جائے۔ تو بہرحال ابتداءً تو مقصد کیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا، لیکن کیا ہوا کہ ابو سفیان جب ان کو خبر ملی کہ مسلمان ہمارا پیچھا کرنے والے ہیں اور ہم کو پکڑنے والے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر مکہ کو خبر بھیجی کہ ہم مسلمان ہمارا پیچھا کرنے والے ہیں اور سارا ہمارا مال لوٹنے والے ہیں، اس لیے تم لوگ جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ۔ تو ابو جہل ادھر سے 1000 کا لشکر لے کر نکلا۔ ابو سفیان ادھر خبر تو بھیج چکا، ابو جہل بھی ادھر سے نکل گیا، لیکن ابو سفیان نے اور کیا ہوشیاری کی کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگنے کے لیے بالکل اور آگے، یعنی یوں سمجھیے کہ مغربی سمت میں چلا گیا، سمندری راستے سے ہوتے ہوئے بدر کی قریب بھی نہ آ کر وہ مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا۔ اور بچ کر جب نکل گیا تو مشرکین کو ابو جہل کو خبر بھیجا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل ابو سفیان کی بات کو نہ مانا، ابو سفیان کی بات کو نہ مانا۔ اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا تھا کہ مسلمان مشرکین کی فوج سے ٹکرائیں اور حق واضح ہو کے رہے اور باطل ختم ہو۔ تو آگے نقشے میں مشرکین جو مکے سے نکلے ہیں تو کن راستوں سے نکلے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ یہاں مکۃ المکرمہ آپ دیکھ رہے ہیں، من تحت فوق مکۃ المکرمہ آپ دیکھ رہے ہیں۔
مکہ المکرمہ میں اعلان ہوا کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے والے ہیں، اور سارے مکے والے جانتے تھے کہ بہت کچھ مال و دولت سے وہ واپس آ رہے ہیں، تو سب اکٹھا ہوئے یہاں پر تجمع جیش المشرکین یہاں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس راستے سے وادی مر الظہران اور قراء الغمیم، اسفان، القدید، وادی امج اور قدید سے ہوتے ہوئے آگے پھر اس طرح سے الجحفہ، ثنیت ہرشی، وادی الابوا، وہ بدر کے موقع کی جگہ پر پہنچے۔ تو مشرکین اس راستے سے آئے بدر کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، غزوہ بدر کے نقشے کو دیکھیں گے۔ ابو سفیان کا یہ قافلہ دکھایا جا رہا ہے جسے بدر کے راستے سے ہوتے ہوئے ایسے گزرنا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں تو مشرکین کو مکہ کو خبر بھی بھیج دیے، اور بالکل کنارے سے ہوتے ہوئے، پیچھے سے ہوتے ہوئے آئے، تاکہ مسلمان جو اس طرف سے آنے والے ہیں ان کے راستے میں ان کے ہاتھ نہ لگیں۔ تو اس مجسمہ میں آپ کو ایک تو ابو سفیان کے قافلے کا منظر دکھایا جا رہا ہے، اور ابو سفیان کی خبر سن کر مشرکین جو نکلے ہیں تو یہ راستہ بتایا جا رہا ہے۔ مشرکین ادھر آئے، اور یہ بدر کا میدان ہے، اس میں بہت سارے پانی کے کنویں تھے، جیسے کہ ایک فوٹو آپ نے وہاں دیکھا ہے پانی کے کنویں کا۔ تو مسلمان ادھر آئے، حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، تو کنووں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے قبضہ کر لیا، اور کچھ کنویں جو دور تھے ان کو پاٹ دیا تاکہ مشرکین ان کو نہ دیکھ سکیں، اور پانی کی قلت کی وجہ سے وہ لوگ واپس جائیں۔ بہرحال اس جگہ پر بہت ہی خون ریز معرکہ ہوا، اور الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ 13 یا 14 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے مقابلے میں 70 مشرکین مارے گئے، 70 مشرکین قیدی ہوئے۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی مدد کیا ملی کہ یہ جو جبل ملائکہ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 3 سے 5 ہزار تک فرشتے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام نے فرشتوں کو اس راستے سے آتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ایک منظر یہاں بالکل ان سفید نشانوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا بدر کا علاقہ ہے، اور یہاں پر یہ جنگ بدر واقع ہوئی تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ آگے ہم جنگ احد کے بارے میں دیکھیں گے۔ جنگ احد، جنگ بدر میں آپ نے سنا کہ مشرکین بہت بری طرح شکست کھا گئے، 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی ان کے قتل مارے گئے، اور 70 قیدی ہو گئے۔ تو پوری 1 سال انہوں نے تیاری کی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ پوری طرح سے جٹ کے 3000 کی فوج لے کر مدینہ کے قریب احد کے پہاڑ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں کے نکلنے کی اور قریب پہنچنے کی اطلاع جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، اور یہاں پر یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو۔ یہاں یہ آپ غور کر سکتے ہیں، شروع میں تو پورے 1000 مسلمان نکلے تھے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے بعد تقریباً 300 منافقین واپس ہو گئے، موت کے ڈر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہونے کے لیے 300 منافقین واپس ہو گئے۔ یہ منظر یہاں دکھا رہے ہیں، اور ادھر سے یہ مشرکین کی فوجیں آئیں، اور اب دونوں فوجیں، ادھر مسلمانوں کی، یہ احد کا پہاڑ اس کا یہ دامن ہے، اور ادھر مشرکین کی فوجیں اور ادھر مسلمانوں کی فوجیں صف بستہ ہو گئیں۔ اس تیسرے میں دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے تھوڑے سے دامن میں، ابھی ہم جا کر وہاں مجسمہ دیکھیں گے تو پھر تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا، احد کے پہاڑ کے دامن میں ایک جبل عینین کر کے تھا، جبل عینین، جس کا نام بعد میں جبل رومات پڑ گیا۔ وہاں 50 تیر اندازوں کو رکھا، اور باقی 650 مسلمان ادھر یہاں پر صف بستہ ہو گئے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان دونوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہوئی، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ ادھر میمنہ میں مشرکین کی طرف سے 200 گھڑ سوار تھے، اور ادھر 2800 پیادے تھے، اور خوب لڑائی ہونے لگی۔ یہ گھڑ سوار جب اس طرف بڑھنے کی کوشش کرتے جو جبل رومات ہے، تو اوپر جو صحابہ اکرام ہیں تیر انداز، وہ تیر چھوڑتے رہتے، جو نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور مشرکین بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مشرکین بھاگنے لگے، اور یہاں مسلمان یہ بھاگتے مشرکین جو کچھ بھی مال وغیرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس مال غنیمت کو لوٹنے میں لگے رہے۔ اسی درمیان کیا ہوا
کہ یہاں جو 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا نا پہاڑ پہ، 40 آدمی وہاں سے نکل گئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ جنگ ختم ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، ہار کر ہماری بوٹی بھی ہو جائے تم وہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن ان سے بھول ہو گئی یا کہ غلط فہمی ہو گئی، تو بہرحال وہاں سے 40 صحابہ جب نکل گئے تو کیا نقصان ہوا یہاں دکھا رہے ہیں کہ ادھر سے خالد بن ولید اس پہاڑ کے اوپر پھر سے گھوڑ سواروں کو لے کر آئے، جب ادھر سے لے کر آئے تو بھاگتے مسلمان ادھر میں، کافر پیچھے سے سوار ہو گئے، وہاں 10 آدمی جو تھے ان کو مار لیے، اور اس کے بعد جو مشرکین جا رہے تھے وہ بھی واپس پلٹے۔ اب پھر ایک مرتبہ گھڑ سوار مشرکین سامنے پیادہ مشرکین، دونوں کے بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ اب یہاں بہت خون ریز لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے اوپر بہت سختی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اتنی سختی آئی کہ اس ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا کر کفار تیر برسانے لگے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون میرا مقابلہ یعنی میرے سامنے دفاع بن کر کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو ایک کے بعد دیگر 7 صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جنگ میں بہت سخت چوٹیں آئیں کہ آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ مسلمان ایک گھاٹی کی طرف میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے مشرکین بھی دم دبا کر بھاگ نکلے اور مسلمان مدینے کی طرف واپس ہوئے۔ ابھی ہم نے جو وہاں نقشہ دیکھا تھا جس میں جنگ احد کے مختلف مراحل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کا ایک میدان بتایا جا رہا ہے۔ یہ مکمل جو دیکھ رہے ہیں جبل احد ہے، احد کا پہاڑ، اور یہ جبل رومات کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر 50 تیر اندازوں کو رکھا تھا، اور مسلمان ادھر سے آئے اور یہاں مشرکین اس طرف سے آئے۔ پہلے مرحلے میں مشرکین ہار گئے اور واپس جانے لگے، اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے لیے ادھر اتر آئے۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا واپس جاتے ہوئے کہ اس پہاڑی پر سے مسلمان اتر گئے ہیں، تو پھر وہ گھڑ سواروں کو لے کر ادھر سے آئے اور اس کے اوپر چند مسلمان جو تھے ان کو مار دیے، اور پھر ادھر آگے آنے کے بعد مشرکین اور مسلمانوں کے مشرکین اور ادھر گھڑ سواروں کے بیچ میں مسلمان پھنس گئے، اور پھر کافی نقصان ہوا۔ پھر دھکا دیتے دیتے یہاں تک ہو گیا کہ ان کو گھاٹی کہا جاتا ہے، اس میں یا اس میں کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک پناہ لے کر رہے۔ تو بہرحال اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں بھی آئیں۔ تقریباً 2 سال کے بعد مشرکین نے پھر ایک بہت زبردست پلان بنایا، اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے پوری طرح سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے ارادے سے وہ آئے۔ تو اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ پورے 10,000 کا لشکر آنے والا ہے، تب آپ جانتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں بھی بتلایا تھا کہ یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں پورا پہاڑی علاقہ ہے، کالے پتھروں کا جو بتایا نا، یہ ہے دیکھیے کالا پتھر، جو وہاں پر کالا پتھر وہاں سے اٹھا کے لائے ہیں مدینے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس طرح کا یہ پتھر ہوا کرتا تھا، ایک دم کالا، اور اسی کو حرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے کبھی اگر ذرا مشکل کے ساتھ 1-2 آدمی چل کے آ جائیں، لیکن فوج نہیں آ سکتی ایسے راستوں سے، اور یہ کوئی اتنا ہی چھوٹا نہیں، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اس طرف میں بھی اسی طرح کی زمین پتھریلی کالے، اور اس طرف میں بھی اسی طرح کی پتھریلی زمین، اور یہ تو پوری آبادی ہے، اور ادھر بھی پتھریلی کچھ ایسی ہی زمین ہے۔ تو مشرکین کے آنے کا راستہ ایک ہی ہے، کون سا؟ ادھر شمال کی طرف سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کر کے کیا کیا؟ خندق ادھر کنارے سے لے کر یہاں اس کنارے تک یہ خندق کھدوائی۔ کتنے کلومیٹر تھی یہ؟ یہاں سے یہاں تک 2.5 کلومیٹر کی لمبائی تھی، 2.5 کلومیٹر یعنی 2500 میٹر، اور چوڑائی 4 میٹر، اور گہرائی کہیں کہیں 4 میٹر اور کہیں کہیں 7 میٹر تک بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو 40 گز 10 صحابہ اکرام کو 40 گز کی جگہ متعین کر کے دی کہ وہ اس میں کھدائی کرتے رہیں۔ بہت کم وقت میں مسلمانوں میں بہت جان فشانی کے ساتھ بہت محنت کر کے، اور وہ موسم بھی کیسا تھا؟ سخت ٹھنڈیوں والا، اور مدینے کی ٹھنڈی اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ برداشت کے باہر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی دفاع کے لیے اپنی اس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بہت قربانیاں دیتے ہوئے اس خندق کی کھدائی انہوں نے کی۔ جب مشرکین آئے تو یکایک ان کو حیرانی ہو گئی کہ مدینے کے اوپر ہم چڑھائی کرنے کے لیے آئے اور سامنے اس طرح کی کھائی ہے،
اس لیے کہ یہ ان کے لیے جنگی پلان کے اعتبار سے بالکل نئی چیز تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ادھر پورا مہیا کیا ہوا تھا۔ جب مشرکین آئے اور کافی کوشش کرنے لگے کسی بھی طرح سے پار کرنے کی، لیکن کہیں پر بھی پار ہونے کی کوشش کرتے، ادھر سے مسلمان تیر برساتے اور ان کو پیچھے جانا پڑتا، لیکن اس کے باوجود اکرمہ بن ابی جہل اور دونوں تینوں کوشش کیے پار کر کے آنے کی، لیکن ان کے ساتھ بہت سخت مقابلہ ہوا، کچھ واپس چلے گئے اور کچھ کو مار دیا گیا۔ اس طرح سے یہ جنگ خندق کا منظر پیش آیا، اور اسی بیچ میں مشرکین نے اور یہودیوں نے، حالانکہ یہودی یہاں پر یہ قبیلہ ہے بنو قریظہ یہود کا، اور یہاں پر یہ قبیلہ ہے بنو نذیر کا، اور یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر کعب بن اشرف کر کے اس کا یہ قلعہ ہے۔ تو انہوں نے آپس میں کچھ ایسی سازش چلی کہ اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، اتفاق کیا ہوا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہمارے اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، مشرکین کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ وعدہ خلافی کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو کچھ صحابہ اکرام کو فوجی دستوں کو بھی ادھر بھیجا اور خواتین وغیرہ کو ایک قلعے میں محفوظ کیا۔ یہاں تک ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک قلعہ ایسا تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو رکھا اور یہودی اس قلعے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کیا، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول کی پھوپھی ہیں وہ آئیں، فوراً اس کی گردن کاٹ دیا اور اس کے گردن کو دور پھینکا، تو یہودی سمجھ گئے کہ یہاں پر بھی کوئی مسلمان فوجی موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی مدد تھی، اور ایک خاتون کی صحابیہ کی بہت بڑی ہمت تھی۔ بہرحال ادھر اندر کے بھی مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رکھے ہوئے پورا خیال کر رہے تھے، اور وہاں یہ جو جبل سلا ہے، سلا کی پہاڑی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اس منظر کو اور پورے خندق کی نگرانی کر رہے تھے اور صحابہ اکرام کو رہنمائی کر رہے تھے۔ اسی درمیان کے تقریباً 25 دن کا کچھ عرصہ گزرتا ہے، مشرکین دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہے، اور 6000 کا لشکر لے کر جو بنو غطفان آئے تھے، 4000 کا لشکر لے کر کفار مکہ آئے ہوئے تھے، بنو غطفان کو بھی واپس ہونا پڑا اور مشرکین بھی واپس ہوئے۔ کس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی تیز ہوا بھیجی کہ ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے، اور بڑے بڑے دیگ ان کے جو تھے پوری فوج کو پکانے کے لیے، ان کے دیگ بھی سارے الٹنے لگے، اور بالآخر وہ لوگ وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کیے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس پورے جنگ خندق کے واقعے کو سورہ احزاب میں جو بیان کیا ہے وہ بہت پڑھنے کے قابل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں یہ 1 سے لے کر 27 تک یہ جنگیں ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے۔ 27 کے علاوہ کئی اور ایسے فوجی دستے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، عام تاریخی اصطلاح میں ان کو سریہ کہا جاتا ہے، ان کا حساب الگ ہے۔ اور یہاں جو یہ نشانیاں دی جا رہی ہیں، طرفین میں سے اگر کوئی بھی نقصان ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ خبر ہے۔ نقشے کے اندر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مدینہ منورہ جو مرکز ہے، مختلف جو جنگیں ہوئی ہیں، کون سی جنگ مدینے کے کس سمت میں ہوئی ہے، کون سی جنگ مدینے سے کس سمت میں ہوئی ہے، ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے غزوہ تبوک ہے تو یہ اس طرف ہوا تھا، غزوہ دومۃ الجندل یہ اس طرف، غزوہ خیبر اس طرف میں، اس طرح سے یہ سارے ان غزوات کے بارے میں، غزوہ بدر مدینے سے اس سائڈ میں ہے۔ اس طرح سے ان پورے جہتوں کی، ان جگہوں کی نشاندہی میں آپ کے ذریعے کی جا رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی ہے۔ 11ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 ماہ پہلے تقریباً جو حج کیے ہیں، جسے حجۃ الوداع کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، وہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن راستوں سے کیا ہے اس کو یہاں دکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے اور آگے وادی عقیق، اور اسی مدینہ عقیق اور ذوالحلیفہ اس چھوٹی سی جگہ کو بڑا کر کے یہاں دکھا رہے ہیں۔ مسجد نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور یہاں وادی عقیق پڑھا تو اللہ کا حکم ہوا کہ صلی فی ھذا الوادی المبارک، یہاں اس وادی مبارک میں نماز پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہاں سے پھر آئے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ یہ میقات ہے مدینے والوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں میقات میں احرام باندھا اور وہاں وادی ملل، الروحات ہوتے ہوئے عرج اور لحج جمل، ان راستوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفان وغیرہ سے ہوتے ہوئے یہاں مکہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حج کیا۔ اور اسی مکے کو یہاں پر ذرا اور بڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے، اس کے بعد آ کر ادھر میں رکے رہے، پھر اس کے بعد جب 8 تاریخ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مینا میں ٹھہرے۔ یہ مسجد خیف کا نقشہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفہ میں آئے،
پھر سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے مزدلفہ میں آئے، یہاں مشعر الحرام ہے، یہاں آپ نے قیام کیا، اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں آئے اور کنکر وغیرہ مارے، اور پھر اس کے بعد 10، 11، 12 ان دنوں میں اور راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گزارا۔ اور یہ دیکھیے وادی محصر دکھایا جا رہا ہے، منا جہاں ختم ہوتا ہے ادھر مزدلفہ شروع ہوتا ہے، یہاں یہ وادی محصر کہا جاتا ہے، جیسے اس سے پہلے شروع میں ہم نے سنا جہاں ابرہہ کے اوپر عذاب برسا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ اس ترتیب کو نہ دیکھیں، ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج مطہرہ ہیں۔ جب تک یہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی پہلے کی ہے، لیکن رخصتی مدینہ آنے کے بعد ہوئی ہے، اور اس کے بعد تیسری شادی سودا رضی اللہ عنہا سے کی ہے مکہ میں رہتے ہوئے ہی، اور پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد مختلف وقتوں میں، الگ الگ وقتوں میں ضرورت کے حساب سے، حالات کے حساب سے اور دینی فائدے کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شادیاں کی ہیں۔ یہاں یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 پاک بیبیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی۔ باقی مسلمانوں کو تو صرف 4 تک کی گنجائش ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو صرف ایک ہی پر۔ یہاں اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیک اور مبارک اولاد ہیں رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں یاد رکھیں آپ لوگ، آپ کے صرف 3 ہی لڑکے تھے، 2 لڑکے عبداللہ اور قاسم بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ یہ کن سے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اور ایک لڑکا تھا ابراہیم جن کا نام تھا، یہ بھی بالکل دودھ پیتے عمر میں ہی انتقال کر گئے، اور یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے تھا۔ اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی زینب، ان کے بعد دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بیویوں میں سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کتنے بچے؟ 6 بچے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، باقی ایک بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے تھا۔ یہ چٹائی جو دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارے علاقوں میں ابھی بھی پائی جاتی ہے اور اب بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی چٹائی استعمال ہوتی تھی۔ یہ چٹائی اللہ کے رسول کی نہیں ہے، ایسا خیال نہ کریں، لیکن اس زمانے میں ایسی چٹائی استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں ایک مشہور بات آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی چٹائی پر آرام کیے ہوئے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایران اور روم کے جو بادشاہ لوگ ہیں کافر ہونے کے باوجود بڑے آرام دہ زندگی گزارتے ہیں، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ایک دم اچھے بستروں پر آرام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، یہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور ہم لوگوں کے لیے آخرت میں ہیں۔ اور یہ اس کو ساع کہا جاتا ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو مد کہا جاتا ہے۔ یہ مد ایک پیمانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اور اس کے 4 ہوتے ہیں 1 ساع، یعنی اس کے اندر اگر ڈالیں تو اس طرح کے 4 اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کو 1-2 بڑی حدیثیں بڑی اہم ملتی ہیں۔ ایک تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہم کو فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو چاہے کھجور ہو، جو ہو، بر ہو، ان سب میں سے 1 ساع دینے کا حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، آج اگر موقع ملا آپ لوگوں کو یا کل کسی موقع پر چاول لا کے اس میں ڈال کے تول لیں گے کتنے کلو ہوتا ہے، اور یہ صحیح حساب ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسے ہی اندازے سے بنائے ہوا نہیں ہے، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کے اور اسی پیمانے کے، بغیر کوئی چھوٹے بڑے کے، ایسے ہی استعمال ہوتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو کیا کرتے تھے۔ اس کو مد کہتے ہیں، 1 مد پانی میں وضو کرتے۔ اور یہ 1 ساع کتنے مد کا ہوتا ہے؟ 4 مد کا۔ 4 سے لے کر 5 مد میں غسل کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پانی میں اقتصاد کرتے، یعنی بہت گنجائش کے ساتھ اور ایک درمیانی انداز میں خرچ کیا کرتے تھے۔ فضول خرچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک اور ان چیزوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سادگی تھی۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو ہم پیالہ کہتے ہیں عام طور پر اپنی زبان میں، اور حدیثوں میں اس کے لیے قصعہ کا لفظ آیا ہوا ہے
کیا لفظ آیا ہوا ہے؟ صاحب اس طرح کے برتن استعمال کرتے تھے، اس کے اندر کھانا بھی کھایا جاتا تھا، اس میں پانی بھی پیا جاتا، دودھ دھو کر دودھ بھی پیا جاتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے برتن میں دودھ لایا جاتا۔ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الصفہ کے جو لوگ تھے نا، جن کا ذکر گزرا ہے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے وہ جگہ بنائی تھی مسجد نبوی میں ان کے ٹھہرنے کے لیے۔ تو جب کوئی دودھ لا کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے 10 آدمیوں کو، اس لیے کہ ان سے زیادہ بیٹھنے کی گھر میں گنجائش نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو آگے بڑھاتے، ایک آدمی پیتا اسی سے، پھر دوسرا آدمی پیتا، پھر تیسرا آدمی پیتا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک پیالہ آیا، 10 کر کے کتنے سارے لوگوں نے پی لیا، لیکن اس میں سے کم بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کے معجزات میں سے ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے ادھر سننے والے ہیں۔ اور یہ کھجور ہے، اور اس کو ہم لوگ پنیر کہتے ہیں، جو عربی میں عقید کہا جاتا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں مشکیزہ ہے پانی کا، جس میں پانی اللہ کے رسول کے زمانے میں پانی ایسی ہی چیزوں میں استعمال ہوتا، اور یہ چھوٹے بڑے سائز میں بنائے جاتے بکری کے چمڑے سے اور دوسرے، اور اس طرح کے اس میں پانی استعمال ہوا کرتا تھا۔ آج بھی تجربے کار لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں پانی بہت ذائقے دار بھی ہوتا ہے، اور خاص کر سخت سے سخت گرمیوں کے موسم میں آپ اس میں پانی بھریں اور تھوڑا سا ہوا جہاں پر چل رہی ہو وہاں رکھیں تو تھوڑی دیر میں بالکل ٹھنڈا بھی ہو جائے گا۔ اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کو لیف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تکیہ استعمال کیا کرتے تھے، اس کے اندر اسی طرح کی چیز بھری ہوتی تھی۔ جو تکیہ استعمال، آج تو ہم لوگ ماشاءاللہ زبردست قسم کے روئی وغیرہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرانے میں جو تکیہ رکھتے، اس میں اس طرح کی چیز ہوا کرتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے لیے سہارا لیا کرتے۔ ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے امام، اتنے بڑے نبی، سارے نبیوں کے سردار، اور اللہ کے پاس ساری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ نہیں، اس کے باوجود کتنی سادگی زندگی گزارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مسجد نبوی اور مسجد نبوی کا مجسمہ، مسجد نبوی کے بارے میں جو نقشہ میپ آپ نے دیکھا ہے، وہاں بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ اس وقت جو مسجد نبوی ہے اس کا یہ ظاہری اس کے سامنے کا حصہ ہے، اور یہاں سے جب گزرتے ہیں تو آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، ان تینوں پر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے راضی ہو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کی خدمت انجام دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازے۔ اس طرح کی دعا کرتے ہوئے ہم نکل جائیں، لیکن ان جالیوں کو چھو کر کوئی برکت ملے گی سمجھنا، ان جالیوں کو چھو کر اپنے جسم پر مل لینا، یا قبلے کی طرف منہ کرنے کے بجائے قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، اور یہ بدعات میں شمار ہوں گی۔ یہاں اس میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقیہ اور آپ کے عادات و اطوار کے بارے میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے، نہ بہت زیادہ پست قد تھے، بلکہ درمیانی قد کے تھے۔ آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں اچھی خاصی کشادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے برابر بال رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے سے لال رنگ کے کپڑے بھی کبھی پہنے ہیں، اور جو پنڈلی تک تھے اور پنڈلی نظر آ رہی تھی تو بہت چمک رہے تھے، یہ دیکھنے والے صحابی بیان کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل مبارک کے بارے میں ذکر ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کے بارے میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پگڑی پہنی ہے، کبھی نہیں پہنی ہے۔ پگڑی کبھی آپ ٹوپی کے ساتھ پہنے ہیں، کبھی بغیر ٹوپی کے بھی پہنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پگڑی اور بغیر ٹوپی کے بھی بعض دفعہ رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لنگی کی شکل میں نیچے کپڑا تہبند باندھا کرتے تھے، اس کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر ہے۔ یمن کا بنا ہوا وہ سخت موٹا سا کپڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن رکھے تھے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی کے بارے میں ذکر ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کے بارے میں ذکر ہے، اور اس پورے اس چارٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وقتوں میں کس طرح کے سالن استعمال کیے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین سالن خل، ونیگر جسے کہتے ہیں، تو آپ اس اندازہ لگائیں
کہ خل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سالن کہہ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کھانے پینے کے بارے میں کتنا کچھ سوچتے ہو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے کبھی بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا استعمال بھی کیا ہے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کا بھی استعمال کیا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ستو کا استعمال آپ نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور سالنوں کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میوے استعمال کرتے تھے ان کا اس کے اندر ذکر ہے، تربوز اور خربوز وغیرہ کا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے بارے میں ذکر ہے۔ کان احب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو والبارد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا میٹھا اور ٹھنڈا پانی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر کے بارے میں ذکر ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات و اطوار کے بارے میں اس کے اندر کچھ بیان ہے۔ یہاں اس پورے چارٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ہیں ان کے بارے میں کسی قدر اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہ کیا ہے؟ القرآن الکریم ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ملا وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، جو قیامت تک کے لیے بھی معجزہ ہے، اور آج تک کوئی اس کی طرح کا ایک قرآن یا ایک سورہ تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہ لا سکا اور نہ ہی قیامت کے دن تک لا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور معجزات ملے ہیں ان میں زیادہ اہم، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے تاریخی اعتبار سے کہ اس زمانے میں جب یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اس موقع پر ملیبار یعنی جنوبی ہند کے علاقے میں راجہ بھوج کیا نام سے ایک بادشاہ تھے، انہوں نے بھی اس کو دیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی بھیجا اور بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا، یا وہ لوگ آنے تک وہ مر گئے تھے۔ بہرحال انڈیا میں بھی وہاں پر دیکھا گیا تھا، اس طرح کی کچھ تاریخی روایتیں ملتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ہیں ان میں سے ایک اسراء و معراج، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر جنت و جہنم کا بھی سیر کر کے آئے ہیں۔ اس تصویر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی، اور نیچے جو حدیثیں دی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والوں کی جو خبریں دی ہیں یہ بھی آپ کے معجزات میں اور آپ کے سچے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ 99 آدمیوں کو جس نے قتل کیا تھا اس کا جو واقعہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جریج کا جو واقعہ بتایا، اسی طرح سے نابینا اور برس کی بیماری والے اور گنجے آدمی کا جو واقعہ بتایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام اور ان سے اور دوسرے انبیاء کرام کے جو واقعات بتائے، یہ سب بھی پچھلے زمانوں کے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، یہ سب بھی معجزات میں سے شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے بارے میں، مستقبل بھوش میں پیش آنے والے جن امور کے بارے میں خبر دی، مثال کے طور پہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے جو مختلف حدیثوں میں ذکر ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اور جیسے وہاں ہم نے سنا تھا ہجرت کے واقعے میں سراقہ بن مالک کو کیا کہا تھا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوگی تو ایران کے جو بادشاہ کسریٰ ہیں ان کے کنگن تم کو ملیں گے، تو یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی۔ اویس قرنی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں وہ بھی پیشن گوئی، یہ آپ کے معجزات میں سے شامل ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑے معجزات میں سے یہ بات ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہزاروں آدمی کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جیسے جنگ خندق کے موقع پر ذکر آیا کہ بہت پتھر پیٹ پہ باندھ کر بڑی مشکل کے ساتھ وہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، ایسے موقع پر کھانے کی بڑی تنگی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے دن سے نہیں کھائے ہیں، گھر میں جا کر اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور چھوٹی سی ایک بکری کا بچہ ہے، تو اس کو ذبح کیا اور پھر اس کا آٹا بنایا گیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اعلان کر دیا جو 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر جاؤ اور گھر میں خبر کر دو کہ جب تک میں نہ آؤں سالن میں ہاتھ نہ لگانا اور روٹی بنانی شروع نہ کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب مبارک اس میں سالن میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک روٹی بنانا شروع کیے، پھر اس کے بعد ان کے کہا کہ تم اور بھی پڑوس والی 1-2 عورتوں کو بلا لو۔ پھر اس کے بعد روٹیاں بنتی چلی گئیں، سالن ڈال کر لوگوں کو دیتے رہے، 1000 لوگ کھا گئے، روٹیوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی، سالن میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ بلکہ ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جیسے آج کے درس میں بھی آپ نے سنا حدیبیہ کے موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی کی بڑی تنگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ رکھا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا۔
پانی 1400 آدمیوں کو کافی ہو گیا جو تھوڑا سا اس وقت میں پانی تھا۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑے معجزات ہیں۔ اور ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کو حکم دیتے ہیں تو وہ درخت قریب آتا ہے، پھر حکم دیتے ہیں تو جا کر اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبی بننے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ کنکر اپنے ہاتھ میں لیے تو وہ کنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تسبیح پڑھنے لگے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزات عطا کیے۔ ایک بہت بڑا معجزہ مسجد نبوی کا یہ بھی ہے کہ آپ نے سنا کہ کھجور کے تنوں کے ساتھ ہی اس کی چھت اٹھائی گئی تھی نا، یعنی ستون بنائے گئے تھے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے موقع پر ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے بارے میں کہا تو ممبر بن کر آ گیا، تو اس تنے کو چھوڑ دیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو تنا بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں۔ تو یہ سب صحیح حدیثوں سے واقعات ثابت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، جس سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جیسے اس کے اندر بخاری مسلم کی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کیسے شفیق اور رحمت ہے مسلمانوں کے حق میں۔ یہاں بڑی عمر والوں کے حق میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو بڑی عمر والوں کا خیال کرے، نماز میں بہت زیادہ لمبا نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بچوں کے ساتھ بھی تھی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت عورتوں کے بارے میں بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق و رحیم تھے، نوکر چاکر غلاموں کے بارے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحیم و شفیق تھے فقیر و مسکینوں وغیرہ کے حق میں، اس کے بارے میں یہ سب حدیثیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ذر، جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لینا پانی ڈال کر، تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھ سکو۔ تو مسکینوں غریبوں وغیرہ کے ساتھ پڑوسیوں کا خیال کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت بہت زیادہ دکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے حق میں بھی بڑے رحیم و شفیق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کے حق میں بھی بڑے رحیم و شفیق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے حق میں بڑے رحیم و شفیق تھے۔ اسی طرح جو لوگ آپ کے حق میں گستاخی کیے ہیں، ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنی سختی سے پکڑ کے کھینچا کہ اس کے جو بارڈر کنارے تھے وہ بہت موٹے اور سخت تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نشان پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹے تو وہ کہنے لگا، جو اللہ نے مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو حکم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا کہ یہ جو چاہتا ہے اس کو دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے بارے میں کچھ سوچا تک بھی نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے معاملے میں بھی اپنی امت کے حق میں بہت رحیم و شفیق تھے، اور اس کے سے متعلق کچھ حدیثیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ اس پورے معرض کے ذریعے اس پورے معرض کے ذریعے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ان نقشوں اور میپ وغیرہ کے ذریعے جہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے جنگ احد کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں جیتی ہوئی جنگ جو ہاری گئی، اس کی ایک سبب کیا تھی کہ وہ 50 تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حکم کی نافرمانی بھی ہمیں دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ جاننے کی اور اس کو زندگی میں اپنے عمل میں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبۃ توعیۃ الجالیات میں 10 دن کا جو یہ معرض السیرۃ النبویہ لگا ہے، اس میں اردو داں بھائیوں کے لیے بھی کچھ وقت دیا گیا اور اس میں یہ شرح پیش کی گئی تاکہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں وہ ان ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔